बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। हम हमेशा पाकिस्तान में होने वाली तमाम बुराइयों की भी बात करते हैं, माशरे में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आम आवाम के लिए परेशानी का सबब बनती हैं, उनकी भी निशानदही करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से देख रहे होते हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से हम बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव मामले की जिसका शिकार पाकिस्तान की मासूम आवाम आज से नहीं बल्कि कई अरसे से होती चली आ रही है। और वो है कि जी एक घर के फ़र्द ने, एक घर के वालिद ने, एक घर के सरबराह ने अपनी तमाम ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके और उजरत कमा के जो भी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई होती है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए घर बना लूँ, एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन बाद में पता चलता है कि जहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो प्लॉट ख़रीदा, जो घर बनाने का ख्वाब लेकर वो ज़मीन ख़रीदी, वो तो फ्रॉड निकली, वो तो स्कीम ही जाली निकली और इसका शिकार न जाने कितने ही मासूम लोग पाकिस्तान में होते चले आए हैं। मुख्तलिफ ऐसी जाली हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत अच्छे काम भी हुए और ये कि उनकी रिकवरियां हुई। जो लोग इसमें फंस गए थे, इस ट्रैप का शिकार हो गए थे, उनको बाकायदा उन जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ से जो पैसे हैं, उनकी रकम है, वो वापस लेकर दी गई और ये काम किया गया नैब की तरफ से। अब नैब की जब भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ यूजुअली तासुर ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या कौमी एहतसाब ब्यूरो एक ऐसा इदारा है जो कि कोई काम नहीं करता, जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी ज़ेर असर है और सिर्फ यहाँ पर वो होता है जो सरकार कहती है। अपने सियासी मुखालिफिन पे केसेस बनाते हैं। करप्शन का खात्मा जो कि इनका मेन इस्टेब्लिशमेंट से लेके आज तक एक अज़्म रहा है, उस पे कोई काम नहीं होता। अब उंगलियां बहुत उठाई जाती हैं, लेकिन इस ज़मन में ख़ास तौर से आवाम को ये जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनसे बचाने के लिए क्या किया गया है, आज हम ये कहानी आपको इस अपने पॉडकास्ट के अंदर सुनाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप सब जानते हैं और हमारे एक बहुत ही मारूफ रिलीजियस स्कॉलर हैं, लेकिन वो भी जाली हाउसिंग सोसाइटी के, मैं कहती हूँ, चुंगल में आ गए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का करम। चलें, आपके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं नैब के मुस्तनसर इमाम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपने जो काम किया वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब, आप कैसे ये गौरी टाउन जैसे फ्रॉड स्कीम का शिकार हुए? जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। लेकिन बुनियादी तौर पर तो गौरी टाउन जब आगाज़ में ये टाउन बनाया गया था तो एक इसकी लोकेशन के हवाले से और बाकी इनका जो एक आसान अदायगी का तरीका था उसके हवाले से यहाँ से हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। इसके कई फैज़ हैं। तो इब्तिदान इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बड़ा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्लीन, इस वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद हुआ। अल्लाह गरी के रहमत करे, राजा अली अकबर साहब वो थे और उस वक्त जब उन्होंने ये ऑनर थे इस टाउन के, तो आगाज़ में उन लोगों ने बहुत अच्छा सिलसिला किया और फिर इसके साथ वो भी फौत हो गए चौधरी फजल साहब। तो उन्होंने भी एक अच्छा सिलसिला था। ये बाद में फिर आगे इन्होंने टाउन बिक गए। तो इनका जो फेज़ 7 का और फेज़ 7 और 8 का जो था सिलसिला, तो वहाँ फिर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी उनको हुई और 4-4, 10-10 बार एक फाइल बेची गई। फिर ज़ाहिर है मुझे अगर किसी ने दिए, एक जगह निशान लगा के दिए, मैं जब वहाँ घर बनाने लगा हूँ तो 10 बंदे खड़े हो गए, एक कहता है जी ये तो मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। तो यूँ बड़ी लड़ाइयाँ, लोग बेचारे शदीद परेशानी का शिकार रहे। तो उन्हीं में मैं भी, ज़ाहिर है जिस तरह आपने इब्तिदा में कहा कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार कोई ना कोई घर बना लें, जो है ना वो हो जाए, प्लॉट हो जाए। तो उसी वाले से मैंने भी जो है ना एक प्लॉट के लिए ये किया था और हमारे साथ और भी जो है ना दोस्त थे। तो फिर हमें बाद में जो है ना वो पता चला कि जी यहाँ तो काफ़ी सारे मसाइल और मामलात हैं और हम लोग तो फिर ज़ाहिर है हमारे जैसा बंदा किसी से लड़ाई भी नहीं कर सकता कि अगर हम लोग राइट पे भी होंगे तो जो बंदा थोड़ा सा
میڈیا کے حوالے سے یا ویسے وہ کہیں گے کہ آپ اپنی شہرت کا جی فائدہ جی اٹھا جی رہے جی، تو پھر وہ لوگ اس کا دوسرا نہیں، یہاں الٹا کام چل رہا ہے، وہ جو اچھا مشہور ہوتا ہے اس کے خلاف ایک اسکینڈل آ اسکینڈل جاتا آ ہے، جاتا ہے. فلاں پلاٹ پہ قبضے کے لیے مفتی یہ صاحب تو اپنے بات بندوں صحیح کو ہے، لے کے چلے گئے فلاں. بالکل. پھر ہم چپ ہو گئے کہ یار ہم لوگوں کی تو یہ حیثیت تو پھر نہیں ہے. نیب جانے کا خیال کیسے جی آیا؟ جی یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ نیب سے بھی جڑی بہت ساری ایک مسکنسیپشنز ہیں. جی پرسیپشن ہے کہ بھائی اگر آپ نیب چلے جائیں گے تو پھر بالکل ہی پھنس گئے آپ، رہنے دیں جی، سالوں سال بھول جائیں اپنا کیس. تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، ہم بھی اسی ایک معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اوور آل جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی ہے یہی کانسیپٹ ہے، میرا بھی یہی کانسیپٹ، حالانکہ الحمدللہ ہم لوگ جی چلتے پھرتے بولتے جو ہے نا گھومتے پھرتے لوگ ہیں، لیکن اوور آل جو کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہیں جی کہ آج عمران خان کا یہ ہو گیا، نواز شریف کا یہ ہو گیا، زرداری کا یہ ہو گیا، نیب نے یہ کیا، نیب نے. تو ایک پکا جس طرح ہر شہری کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جی بھائی نیب تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو بس سیاسی انتقام کے لیے حکومتوں نے رکھا ہوا ہے، تو ہمارے بھی ذہن میں یہی تھا. لیکن اسی دوران ہمیں اطلاع ملی کہ یار جو ہے نا وہ نیب والوں کے پاس کیس ہے تو آپ لوگ درخواست دے دیں. تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، میں نے کہا چلو دے دیتے ہیں، ویسے بھی پیسے تو ہمارے ڈوب گئے ہیں تو چلیں نہ تو نہ صحیح، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کرے گا. لیکن وہاں میں بغیر کسی تعارف کے گیا، نہ کسی سفارش، ویسے ہی میں ایسے ہی چلا گیا. لیکن آپ کو تو دیکھیں جانتے ہیں لوگ، تو آپ انٹر ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے پہچان لیا ہوگا. دیکھیں کتنے عام لوگ ہیں نہیں گیا تھا نا کہ یہ جس طرح حلیہ ہے، میں ہم نارملی ہم لوگ گئے وہاں، جس طرح درخواست جمع کراتے ہیں ویسے جمع کروائی. تو اس کے بعد جب پروسیس چلا سارا آہستہ آہستہ، تو جس طرح میرے ساتھ میرے خیال میں 400-500 لوگوں اور کو بھی ماشاءاللہ ریلیف ملے اور مجھے بھی جو ہے نا مل گیا. تو میں اس دن سے میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں کسی ٹاک شو میں یا کسی جگہ پر بھی مجھے موقع ملے گا تو میں یہ ضرور اپریشیٹ کروں گا. سب سے پہلے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بیہیویئر بہت اچھا مجھے لگا. یعنی یہاں ہم تھانے بھی جائیں یا باقی بھی، ایک تو ہوتا ہے کہ میرا ظاہر ہے میرا ایک نام ہے یا لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تو جان جاؤں گا، ڈیفینیٹلی لوگ عزت کریں گے یا ایک شخصیت کی وجہ سے. لیکن وہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے کہ بہت اچھے انداز سے ان کی ڈیلنگ، پیار سے بٹھانا، پھر عزت سے جو ہے نا پوری وہ چیز کرنی. بلکہ وہیں پہ اسی دوران کسی معاملے میں ہم لوگ 1-2 دفعہ 3 دفعہ جانا ہوا، ظاہر وہ بلاتے ہیں چیزوں کے لیے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو ملزمان تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت دھیمے انداز سے ان سے بات کی جا رہی تھی کہ یار آپ یوں کر لیں یوں کر لیں. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ شکر ہے پاکستان میں بھی یہ چینج آیا ہے. وہ جو پہلے یہ بیٹھ جا نیچے فلاں کر لے فلاں، تو کوئی تھپڑ وپڑ نہیں پڑے وہاں کسی کو. الحمدللہ وہ پڑے انہوں نے اچھے طرح سے. تو ظاہر تو یہی ہوتا ہے جب تک آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو گپیں ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے یہ چیز ملی ہے اور بغیر کسی سفارش کے. اچھا یہ بھی ہے کہ میں ظاہر ہے مجھے لوگ جانتے ہیں، اگر میں چاہتا تو میں کسی اچھی جگہ سے سفارش بھی کروا سکتا تھا کسی اور تک، لیکن نہیں، میں نے اسی لیے خاموشی سے کیا کہ یار دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ ہمارا مسئلہ حل کیا. تو میں اسی لیے آج جان بوجھ کے مجھے پتا چلا یار یہ اس حوالے سے شو نہیں اچھا کیا ہم کر رہے تھے نیب کے حوالے سے، ہم ان لوگوں کو ایک حوصلہ افزائی ہو اور عوام کو بھی ہم بتائیں کہ یار نیب سے آپ لوگ اگر اس طرح کا کوئی آپ کو معاملہ ہوتا ہے اور کیس نیب میں ہے تو آپ ڈر کے نہ جائیں. جیسے کہ ہزاروں لوگوں کی تو بات نہ کروں لیکن سینکڑوں تو ایسے لوگ ہیں وہ یار چھوڑو نیب میں جائیں گے کیا ملے گا، وہ ایک خوف ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی کہ نیب کا جب بھی نام آتا ہے تو اس سے ایک خوف لوگوں کا جڑا ہوا ہے، وہ اعتماد جو ہے نا ابھی نہیں اس طریقے سے بن پایا. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز جن لوگوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا ہے ان میں ضرور اب یہ خوف جو ہے وہ کم ہوگا. جو لوگ 100 بار سوچتے ہیں کہ نیب کے پاس اپنا کیس لے کر جائیں یا نہ جائیں. شاہ صاحب آپ انویسٹیگیشن آفیسر، صرف غوری ٹاؤن والا نہیں، اور بھی بہت زیادہ معاملات ہیں اور بھی بہت زیادہ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے عوام کو اسی طریقے سے لوٹا ہے. سو یہ جو ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے، کمپلین آنے سے لے کے وہ اسکروٹنی تک اور پھر اس کے ایویڈنس اکٹھے کرنے تک، خاص طور سے غوری ٹاؤن کی اگزامپل سامنے رکھتے ہوئے وہ ذرا سمجھائیے گا کیسے ہوتی ہے یہ انکوائری. بیسیکلی جو ہے ہمارے پاس 4 اسٹیپس ہیں. ٹھیک. جو ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہماری کمپلینٹ کی اسکروٹنی ہے. سب سے پہلے کمپلینٹ کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کے بعد انکوائری سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ انکوائری سٹیج پاس کر جاتا ہے تو پھر انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہم آتے ہیں. اور انویسٹیگیشن کے اندر ہم اپنی ساری جو ایویڈنس ہے
उसको पूरा करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोसिक्यूशन की तरफ जाते हैं जहाँ हम अपना रेफरेंस फाइल करते हैं, जस्ट लाइक पुलिस अपना चालान फाइल करती है। तो ये इसका सारा एक है जिसमें अब जिस तरह गौरी टाउन है, ये बेसिकली मैं आपको एक वर्ड का बताता हूँ जो एक हमारा ऑफेंस है मेन, वो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का है। चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ अब आगे मजीद भी, ये हमारा मेन फोकस है इस टाइम। चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में अब गौरी टाउन में मोर देन 1300 कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, यानी मोर देन 1300 अभी भी, और अभी भी इसमें कंप्लेंट्स मजीद भी डेली बेसिस पे आ रही हैं। तो जो इसमें रिकवरी अब तक हो चुकी है वो तकरीबन 1.1 बिलियन की है जी, और साथ साथ हम डिसबर्समेंट मोर देन 500 पीपल को डिसबर्स भी कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आ रहे हैं तो हम डिसबर्स भी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो कितनी जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके हवाले से ये शिकायत ना आपको मौसूल हुई हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं, मैं अगर सिर्फ कैपिटल की इस्लामाबाद की बात करूं तो कोई ना कोई आपको नई सोसाइटी का बोर्ड ज़रूर नज़र आ जाता है कि आज ये आ गई है, आज फलां गार्डन्स आ गए, आज फलां टाउन आ गया है। कितनी इस वक्त कंप्लेंट्स हैं? मैम आई वोंट बी एबल टू गिव यू द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन अगर इसी तरह देखें कि मेरे पास ही इस टाइम 4 केसेस हैं just with one officer. तो मेरा अपना ख्याल है कि जो फर्स्ट फिल्टर होना चाहिए वो हमारे अफेक्टी के पास होना चाहिए, यानी कि हर जो भी रेगुलेटर है उनकी अगर वेबसाइट पे, जैसे सीडीए की वेबसाइट्स पे जाएंगे, सीडीए एक्टिवली जो है उधर पोस्ट कर रही है जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है, इसी तरह आरडीए भी करता है। तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अफेक्टी को भी देखना चाहिए कि जो वो जिधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। अच्छा ये आपने अच्छी बात की है, क्योंकि हर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। लोगों के पास होता है कि चलें फलां ने बता दिया, दोस्त ने बता दिया, रिश्तेदार ने बता दिया कि ये सोसाइटी आई है, ये निस्बतन सस्ती है, कम पैसे लगेंगे, तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा रिसर्च करने का कोई इतना रुझान है नहीं। सो ये भी बात है, और दूसरा हर कोई जो है वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है हमारे यहाँ, हर कोई जो है वो कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करना जानता भी नहीं है। सो उनके लिए आप क्या मैसेजेस देते हैं, किस तरीके से वो चेक करें? मैम मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले रेगुलेटर से, अब व्हेन यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग योर मनी, योर हार्ड एंड मनी, तो आपको सबसे पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नैब कम्स जब इन्फोर्समेंट वाली चीज़ आती है, ऑल्दो वैसे नैब अपनी 3 pronged स्ट्रेटजी पे काम करता है, अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट इज द लास्ट वन। अब अवेयरनेस के अंदर हम लोग डेफिनेटली जो है लोगों को बार बार इस तरह की हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम उनको बताते हैं कि सोसाइटीज़ में जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एनओसी होना फ्रॉम द रेगुलेटर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक एनओसी नहीं है तो उनको वो बेचने की ही इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो है, लोग पहले जो हमारे डेवलपर्स हैं वो पहले बेचते हैं, उसके बाद जो है वो फिर एनओसी वगैरह उनका अप्लाई होता है। ऑल्दो जस्ट लाइक गौरी टाउन एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इवन इफ उन्होंने अपने पिछले फेजेस डिलीवर भी किए हैं, लेकिन इवन देन उनका एनओसी नहीं है। दैट इज़ वाई वो जब वो एंड अप हो रहा है इस तरह के उनके जो लास्ट फेजेस हैं वहाँ पे ये वाला एक इशू हो गया, वहाँ पे मल्टीपल लोगों को मतलब फाइल्स बेची गई। तो ये वाली चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग है कि वो जो लोग हैं वो खुद देखें, उसके बाद जब एनफोर्समेंट की बारी आएगी तब नैब तो उनके लिए है डेफिनेटली। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ नैब को लेके, प्ली बारगेन का, इस पे दोनों की राय चाहूंगी मैं। पहले मुफ्ती साहब जरा आप मैं इस वाले से थोड़ा सा एक मैं जरूर अर्ज करना चाहूँगा। देखें एक बात हमें खुली करनी चाहिए, ज़ाहिर है वो तो एक अपने जिस इदारे से वो हैं वो तो अपने उसी की काम बताएंगे। असल मेरा यहाँ शदीद इस हवाले से एक एहतजाज है उन इदारों से कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं। मसलन सीडीए जो इस्लामाबाद की हुदूद में कोई भी लैंड के हवाले से कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीडीए की है। अब यहाँ होता ये है कि एक महीनों भर पूरे नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर तशहीर हो रही है कि जी ये सोसाइटी है, ये बन रही है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अब बोर्ड लग जाते हैं, फिर वहाँ पर बाकायदा रोड्स बन जाती हैं, गलियाँ बन जाती हैं, प्लॉट्स बिक जाते हैं, फिर मकान भी बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जिनका असल जिम्मेदारी है
وہ کہاں ہیں؟ پہلی سٹیج پہ کیوں نہیں روکتے؟ پہلی سٹیج پہ کیوں نہیں روکتے؟ مطلب ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کسی نے ایک چھوٹا سا پتھر لگانا ہے کہ وہ رات کو لگا کے چلا گیا. مہینوں بھر جناب وہ لگتے ہیں کسی ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کو تیار کرنے کے لیے, اس کی زمین بنانے کے لیے. تو سی ڈی اے کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ان کو پہلے دن وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک نوسر بازی کا یہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں مکانات بھی بن جاتے ہیں کئی جس طرح بھی غوری ٹاؤن کا یہ بتا رہے ہیں کہ کئی فیز جناب بن گئے. اب ایک آدمی جو فیز 4 میں انویسٹ کر رہا ہے, یہ فیز 7 میں کر رہا ہے, اس کے سامنے تو یہ ہے کہ یار پچھلے 6 میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, 7 میں کہاں ہوگی؟ تو اس طرح سے یعنی ہمارے اداروں کو بھی چاہیے, اور ہمارے سامنے یہ جو غوری ٹاؤن کا ہے یہ باقی کہ یہ چند لاکھ چند کروڑ روپے پہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں. یعنی یہ جو سی ڈی اے کے لوگ ہیں, یہ جو جن کا کام ہے کہ ان چیزوں کو وہ دیکھیں اور عوام کو اس سے وہ روکیں. تو اگر دیکھیں نا, آپ ایک بائر ایک غلط کسی چیز کی دکان کھول کر کوئی بندہ بیچنے لگ جاتا ہے کوئی چیز, تو عوام تو چلو بولی والی ہے کہ وہ تو کرے گی, لیکن اصل ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست کا ہے یہ, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے ہر چیز کو اچھے انداز سے جو ہے پرووائڈ کرے. تو میرا اس میں یہی ہے کہ بھائی سی ڈی اے اور پہلے مرحلے پہ ہی روک دیا جائے, پہلے مرحلے میں روک دیا جائے. ایسے لوگوں کو کہا جائے جب تک آپ کے پاس این او سی نہیں ہے آپ یہاں پر کام ہی نہیں سٹارٹ کر سکتے. اور ویسے بھی لیگلی میرے خیال میں یہی ایک اس کی پوزیشن ہے کہ آپ کے پاس جب تک این او سی نہیں ہے تو آپ وہاں کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے. جبکہ وہاں 4 جناب ٹاؤن 4 فیز جو ہے نا لوگوں نے مکان بنا کے وہاں پورا کمرشل سارا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں پھر ہر آدمی وہاں ٹریپ ہو جاتا ہے. پھر ہمارے یہاں نا ایک وہ امید بھی ہوتی ہے, وہ یار ہو جانا ہے پاکستان ہے, ہو جانا ہے اتنا بڑی آبادی ہوگی, انہوں کدھر لے کے جائیں گے, اس نے کچھ نہ کچھ تو سی ڈی اے نے کرنا ہی کرنا. این او سی سے پہلے ہی ساری ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی. اچھا یہ 2 چیزیں, اب میں اگین ایک پلی بارگین کا جو کانسیپٹ ہے, اور دوسرا ہمارے ہاں لوگوں کو لوٹ کے, پاکستانیوں سے, معصوم شہریوں سے پیسہ لوٹ کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے, کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہے کہ واقعی ان کو سزائیں ملیں؟ اور دوسرا جو میں نے پہلے پلی بارگینگ کا کہا تھا کہ جی ایک مجرم ہے, آپ چلے اس کو پکڑ کے بھی لے آتے ہیں, وہ نہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے اب تو ہو گیا جی, اب تو میں نے لگانے تھے لگا دیے, خرچ کر دیے. میں مثال دے رہی ہوں کہ 1 ارب ہے تو چلیں آپ 50 کروڑ لے لیں, تو وہ آدھا دے کے پیسہ اپنا وہ چھوٹ جاتا ہے. سو یہ کانسیپٹ بھی ذرا سمجھائے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سزا سے ہی فرق پڑے گا, پلی بارگین سے نہیں. میم فرسٹ تھنگ, یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے, کہ جو پلی بارگین ہے اس کے اندر جو بھی ہمارا ڈیفینڈنٹ ہے, اس کی لائبلٹی ہے, وہ کم پیسے دے کے یہاں سے وہ بالکل فری ہو جائے گا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک, اس کے اندر ایسے ہے کہ لائبلٹی سے کم تو کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ضرور اس کو وہ فیکٹرنگ اس کی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ان سے 2 ٹائمز لے لیا, یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے زیادہ لے لیا. لائبلٹی سے کم پلی بارگین کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ تو اچھا کہ آپ نے کلیریفائی کیا, کیونکہ اس میں ورڈ ایک بارگین آ رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس کی وجہ سے ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے کہ بارگین ہے. بارگین کس چیز کی ہے؟ بارگین صرف یہ ہے کہ جب کوئی آپٹ کرتا ہے پلی بارگین کے لیے, وہ جیل ٹائم نہیں کرتا, اس کے علاوہ وہ کنوکٹ بھی ہے ایز پر لا, اور اس کے جتنے کانسیکوینسز ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ ہی ہیں. یعنی اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کے بعد اگر اس کی کوئی گورنمنٹ جاب ہے تو وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتا. اور اسی طرح جتنے کانسیکوینسز ہیں وہ ایک کنوکٹڈ انڈیویجول کے ہی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ پلی بارگین کے بعد وہ کلین چٹ لے کے جا رہا ہے, اور نہ ہی وہ لائبلٹی سے کبھی بھی کم اماؤنٹ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو بھاگ جاتے ہیں باہر, ان کو واپس لانے کا طریقہ کیا ہے نا آپ کے پاس؟ فرسٹ آف آل تو جب ہم اپنے کورسو میئرس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ای سی ایل پہ تو ہم نے ان کو پلیس کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز وغیرہ ہیں, ریڈ وارنٹس وغیرہ ہم ایشو کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم لوگ جو ہے اسٹیٹ کے تھرو ان کو واپس لانے کی ہم کوشش بالکل کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جس پہ بتائیے گا, کیونکہ ہم پچھلے دنوں کافی عرصے سے سن رہے ہیں نیب اصلاحات, یہ جو ریفارمز آئی ہیں آئی تھنک ہمارے ہر ہی انسٹیٹیوشن میں ضروری تھی, اور نیب میں خاص طور سے, جس کو صرف اور صرف ایک سیاسی مخالفت کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنے والا ادارہ بنا دیا ہو. یہ اصلاحات جو ہیں یہ عام آدمی کو کس حد تک فائدہ دیں گی؟
سیاسی انوالومنٹ اگر سائڈ پہ ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ توجہ وہ فوکس ان ایشوز پہ جائے گا جو واقعی پبلک کو عوام کو ڈائریکٹ اس وقت امپیکٹ ان کا ہوتا ہے اس پہ؟ میم سیاسی انوالومنٹ کی بھی پہلے میں اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کر دیتا ہوں. سیاسی انوالومنٹ کا بھی اسی طرح کیونکہ ہائی لائٹ میں بھی وہ کیسز ہوتے ہیں اور اب تک جی سیاسی کیسز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور لیکن نیب کی اب تک شاید کوئی آواز بھی نہیں تھی فرام دا ادر سائڈ. لیکن نیب ایک کمپلینٹ ڈریون آرگنائزیشن ہے. اب جس طرح یہی ہم جس کیس کی بات کر رہے ہیں غوری ٹاؤن, یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے, تو وہ دے آر جسٹ اے فریکشن آف دا کیسز جو ہمارے پاس ہیں آلریڈی. یہ جو ہمارا مین فوکس ہے وہ اس ٹائم تو سب سے زیادہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے کیسز پہ ہی ہے, جس طرح یہ غوری ٹاؤن ہے. ریفارمس پہ اگر میں آؤں تو ایک جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا وہ فریولس کمپلینٹس کا, یعنی کہ نیب میں جب کوئی کمپلینٹ آتی ہے اگر وہ جھوٹی کمپلینٹ ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر یہ والی چیز بھی ایک آ رہی تھی کہ ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے CCC بنایا, سینٹرل کمپلینٹ سیل, اور ریجنل لیول پہ RCC ہے, ریجنل کمپلینٹ سیل. ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے کمپلینٹ کی اسکروٹنی کی جاتی ہے, اس کو فردر جو ہے انکوائری اسٹیج پہ لے جانے سے پہلے ہم کمپلیننٹ کو بھی وہیں پہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم وہاں پہ اس سے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں کہ اگر اس کی جو کمپلینٹ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اسے ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے, اس کے جو کنٹینٹس ہے کمپلینٹس کے ان کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ اسٹیج پہ آتی ہے, اور اگر وہ کمپلینٹ فریولس ہو تو نیب جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے وہ غلط کمپلینٹ کی ہو. اس کے علاوہ جو فردر ریفارمز ہوئی ہیں ان کے اندر بزنس فیسیلیٹیشن سیل قائم کیے گئے ہیں, جس میں اگر بزنس مین کی کوئی گریونسز ہیں تو وہ وہاں پہ ایڈریس ہو سکتی ہیں, وہ وہاں پہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں تو وہ وہاں ایڈریس ہو جائیں گی. اسی طرح بیوروکریٹس کے لیے بھی الگ سے کیے گئے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کو بھی آن بورڈ رکھا گیا, پارلیمنٹ کو اور اس کے علاوہ سینئر بیوروکریٹس کو بھی آن بورڈ رکھا گیا تاکہ ایک کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر آپ اس کو اب میں نے سنا ہے کہ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں جی, وہ پیپر ورک سے جو ہے وہ. جی میں اس پہ بھی آتا ہوں. وہ میم اس کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ای آفس جو ہے وہ اس کا انیشیٹو لیا ہے, جو ابھی کرنٹ لیڈرشپ ہے اس نے ای آفس جو ہے اس کو لانچ کیا ہے. اس کے اندر اب بالکل پیپر لیس انوائرمنٹ ہے. وہ جو چیز ہے وہ ہمارا ایک نیب جو ہے نیو ایک لانچ کیا گیا ہے, اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہاں پہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ بہت بھاری فائلز جس طرح بھی آپ ذکر کر رہی تھی وہ بھی بالکل نہیں ہے, اور اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہی ہو رہی ہیں. نیب ای آفس, جی نیب ای آفس ہے بالکل. جی جی جی. اچھا, obviously میں آخر میں آپ دونوں سے ہی چاہوں گی کہ جس طرح شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا مفتی صاحب کہ عوام کے لیے کوئی پیغام کہ جی ان اسکیم سے, اس قسم کی فراڈ اسکیم سے, چاہے وہ لینڈ کی ہو, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہو یا کچھ اور ہو, بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی ایک تو میں اس حوالے سے جو میرے شاید علم میں نہیں ہوگا, میں ظاہر ہے میں اپنا اسی حوالے سے پیغام ضرور دوں گا. ذرا مستنصر بھائی یہ بتا دیں کہ کیا ایسا کوئی قانون میں اصلاحات ہوئی ہیں کہ بھئی آپ ایک خاص لمٹ سے نیچے آپ کسی پہ نہیں آپ کارروائی کر سکتے اور اس سے اوپر کی رقم ہوگی تو کر سکتے ہیں؟ جی جو ریسنٹ جو امینڈمنٹس ہوئی تھی اس کے اندر وہ 500 ملین کو انہوں نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے. اور میں یہ اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ اگر وہ واقعتاً اس کو ایک مؤثر ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی 10 کروڑ کا 20 کروڑ کا 30 کروڑ کا فراڈ کرتا ہے تو ان کا یہ دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے, ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے. تو وہ جب وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اچھا دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ جی 50 کروڑ تک کا تو فراڈ میں نے کیا نہیں ہے ایک جگہ سے, تو میں نا 5 فراڈ کر لیتا ہوں 10 کروڑ. جی تو اب کوشچن یہ ہے کہ بھئی اس طرح کے قوانین کی اصلاحات, ظاہر ہے یہ تو ادارے کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ادارے کا تو اس میں نہیں ہے, وہ تو جو اوپر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کریں گے تو وہ وہی ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جو پوچھے ان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ آخر آپ کس نظریے کے تحت یہ کر رہے ہیں کہ بھئی نیب جو ہے وہ 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ والے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, وہ ڈائریکٹ جناب کتنا 500 ملین جی 500 ملین, یعنی ایک بندہ پورا پلان بناتا ہے کہ یار میں نے 400 ملین کا فراڈ کرنا ہے, 500 ملین کے لیے جانا ہی نہیں ہے, 400 پہ نہیں پوچھیں گے جی جی, تو ہم مجھے نیب نہیں پوچھے گا. اور باقی اداروں کی جو صورت حال ہے وہ تو آپ کے سامنے. اب سوال یہ کہ یہ عوام کہاں جائے؟ مثلا میرے ساتھ ایک آدمی ہے وہ 20 کروڑ کا فراڈ کر جاتا ہے, میں کہاں جاؤں گا؟
یعنی اب وہ وہی پولیس کے چکر، وہی معاملات اور وہ ساری چیزیں. تو یہ ہماری تو اپیل ہی ہو سکتی ہے ان لوگوں سے کہ واقعی جو ریاست کے لیے، ملک کے لیے درد دل رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے قوانین بظاہر جو ہے نا وہ اپنے سے سیاسی فوائد یا ان کا کوئی معاملات ہوتے ہوں گے، لیکن اوورآل اس کا جو نقصان ہے وہ تو پوری قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے. میم لیکن اس کے اندر میرا جو ایک سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایز این ایگزیکٹو وی آر باؤنڈ بائی لیجسلیشن. بالکل صحیح ہے. ہاں لیکن اس کے لیکن اس کی جو ریزن بینگ ہے اس کے اندر ہماری سسٹر ایجنسیز بھی ہیں، جیسے جو 500 ملین سے جو نیچے آتے ہیں جو کیسز ہیں ان کو ایف آئی اور پولیس ڈیل کرتی ہے آلریڈی. تو اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن تو ان پلیس ہے آلریڈی. تو یہ وہ ادارے ان کا تعین ہو چکا ہے کہ اتنے سے کم کے کیسز ہوں گے تو ان کو کون دیکھے گا. اگین عوام اسکیم سے کیسے بچے، یہ میرا آپ دونوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی خود کے لیے بھی تھوڑا سا ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم اپنے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہوم ورک کر کے جائیں، تھوڑے ریسرچ کر کے جائیں کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر سی ہے کہ جس طرح ہمیں ابھی بہت زیادہ سبق آیا ہوا ہے، اس طرح جو لوگ اس طرح سے ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں ان کو تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ہر بندے کی، جیسے آپ نے کہا نا، خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے مکان مل جائے، مجھے پلاٹ مل جائے. تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کے پاس سے وہ سارا ہی چلا جائے تو بہتر یہ کہ ہم پہلے پوری تحقیق اور تفتیش کر کے، جیسے انہوں نے آغاز میں بتا دیا تھا کہ ہم باقاعدہ جو ہمارے ادارے ہیں CDA کی ویب سائٹس وغیرہ ہیں وہاں سے ہم کلیئر کر لیں. یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں، آج کل تو بڑا آسان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بڑی آسانی سے معلومات دی جا سکتی ہیں کہ کیا یہ جو سوسائٹی جس میں میں انویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہاں ان کو ریاست کی طرف سے، ملک کی اداروں کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر اجازت نہ ہو تو میرے خیال میں تو 10 روپے بھی نہیں لگانے چاہیے، چاہے بھلے کوئی بھی خواب دکھائے جائیں. اصل پرابلم یہاں لوگ دھوکے میں، پھر وہی پر بات آ رہی ہے کہ آپ کے اسلام آباد کی شاہراہوں کے اوپر تشہیری بورڈ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وہ قد آدم جیسے کہتے ہیں نا، بڑے بڑے بیل بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہینگرز لگے ہوئے ہیں. تو عوام یہاں سے دھوکے میں آتی ہے، اور وہ جو نوسرباز لوگ ہوتے ہیں وہ پہلا دانہ ہی یہ پھینکتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جی آخر اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم ایسا کام کر سکتے ہیں، اتنے بڑے ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ پہلی بات یہ عوام اس فراڈ میں نہ آئے، یعنی اس دھوکے میں ہی نہ آئے. جو مرضی جتنا مرضی سستی پلاٹس ہوں تو وہ بغیر جب تک کہ وہ جتنی بھی وہ رہائشی اسکیمیں ہیں جب تک ان کو CDA کی طرف سے اپروول نہیں ملا ہوا اس وقت تک وہ انویسٹمنٹ نہ کریں. اس میں میم جو پریونشن جو ہماری ایک جو چل رہے ہماری جو پریونشن ڈرائیو ہے اس کے اندر ہم لوگ دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے آلریڈی اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہے جو اس طرح جو ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ مارکیٹنگ وغیرہ بھی نہ کریں. ریگولیٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم بہت اچھا ایک لائزون ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، یہ جو انڈر کرنٹ لیڈرشپ ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گا. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اوبیسلی نیب کے حوالے سے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عوام کا اتنا پیسہ جا رہا ہے، قومی خزانے سے اتنا پیسہ جاتا ہے اس ادارے کے اوپر، تو یہ ادارہ واپس ملک کو کیا دے رہا ہے، واپس عوام کو کیا دے رہا ہے؟ تو کیا کام کیا ہے پھر آپ ابھی تک؟ میم اگر اس کو صرف پچھلے 2.5 سال میں ہی دیکھیں تو ہم لوگوں کی جو ریکوری ہے وہ ₹8300 بلین ہے. 8300 بلین؟ جی 8300 بلین ریکوری ہے، اور اس کے اندر جو کیش ریکوری ہے وہ 300 بلین ہے. باقی ہم نے اسٹیٹ لینڈ جو ریکور کروا کے دی ہے مختلف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کو، وہ اندر شامل ہے. اور اس کے اندر جو ہم نے لوگوں کو کمپنسیٹ کی ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے کمپنسیٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ عوام کے پیسے، جس طرح ابھی آپ نے اپنے سوال میں کہا، تو اگر 1 روپیہ نیب لے رہا ہے تو اس کے اگینسٹ جو میں ایک اسٹڈی اپنی پڑھا تھا 548 روپے نیب جو ہے وہ ریکور کر کے دے رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو میرا خیال یہ بڑا ریزنیبل ہے. صحیح ہے. پبلک منی سے 1 روپے کے عوض آپ 548 روپے آپ عوام کو واپس دے رہے ہیں. چلیں دیٹس گڈ. مستنصر شاہ صاحب اور مفتی حنیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے جوائن کیا، اینڈ آپ کا جس طریقے سے یہ معاملہ نیب کے ہاتھوں ریزالو ہوا ہے، اللہ کرے باقی جو پاکستانی ہیں جن کی ایشوز آپ نے جیسے خود کہا کہ کئی ہزاروں میں کمپلینٹس ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. اور عوام کے لیے آخر میں اگین ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو بھی میسج یہی ہے کہ جہاں پہ بھی انویسٹ کریں پلیز اس کی اچھے طریقے سے چھان بین کرنے کے بعد کہ آپ اپنا ہارڈ ارنڈ منی
کہاں لگا رہے ہیں, کس اسکیم کے اندر لگا رہے ہیں. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے, کوئی تحقیق نہیں کر سکتے, موبائل فون کا استعمال نہیں آتا, کمپیوٹر کا استعمال نہیں آتا, تو اپنے فیملی میں, اپنے دوستوں میں کسی قابل بھروسہ شخص سے کہہ دیں کہ وہ آپ کی تحقیق کر دیں. بہرحال اگر کسی کے کوئی ایشوز ہیں جو کہ اس قسم کے اسکیمز کا شکار ہو گئے ہیں, تو نیب ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ بہت اوپنلی اور بلا کسی ہیزیٹیشن کے, بلا جھجک جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور نیب ان اصلاحات کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ جس مقصد کے لیے اس ادارے کا قیام کیا گیا ہے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, احتساب کے لیے, اور جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, جو لوگ ملوث ہوں اور خاص طور سے مجرم ہوں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سو یہی میسیج ہے آج کے لیے. اور خود آپ نے مفتی حنیف صاحب کی زبانی سن بھی لیا کہ کس طریقے سے ان کا کیس ریزالو ہوا. اسی طریقے سے ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستانی کسی بھی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں, اور نیب جہاں جہاں ان کی مدد کر سکتا ہے, خاص طور سے جو نئے ریفارمز ہیں ان کے بعد سے بھی وہ اپنا کام کرتا رہے گا. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. You are watching Apna Watan.